बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेख सादी रहमहुल्लाह का पूरा नाम हज़रत शेख शरफुद्दीन मसलेहुद्दीन सादी शिराज़ी है। शेख सादी रहमहुल्लाह आज से तकरीबन 800 साल पहले ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। आप एक बहुत बड़े मुअल्लिम माने जाते हैं। आपकी 2 किताबें गुलिस्तान और बूस्तान बहुत मशहूर हैं। पहली किताब गुलिस्तान नसर में, जबकि दूसरी किताब बूस्तान नज़म में है। आज की वीडियो में आपको शेख सादी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बताने के साथ साथ उनकी किताब से चंद दिलचस्प और सबक आमूज़ हिकायात भी बताएंगे। ये हिकायात इंतहाई कीमती हैं जो गुलिस्तान और बुस्तान से नकल की गई हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शेख सादी रहमहुल्लाह 1210 ईस्वी में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी रहमहुल्लाह का नाम शरफुद्दीन था, तखल्लुस सादी और लक़ब मसलेहुद्दीन था। शेख सादी रहमहुल्लाह के वालिद मोहतरम शेख अब्दुल्लाह और उनके आबाओ अजदाद मुद्दतों पहले अरब से हिजरत करके ईरान आ बसे थे। शेख सादी रहमहुल्लाह के घर का माहौल दीनी और मजहबी था, लिहाजा उन्होंने इब्तदाई उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। शेख सादी अभी 11 साल के ही थे कि उनके वालिद बुजुर्गवार वफ़ात पा गए। अब उनकी तरबियत की तमाम जिम्मेदारी उनकी नेक माँ के कंधों पर आन पड़ी। शेख सादी रहमहुल्लाह ने अपना पहला हज बचपन ही में अपने वालिदैन की रफ़ाकत में किया था। जब शेख सादी रहमहुल्लाह ने होश संभाला तो वो तफ़ाइफुल मलूकी का दौर था। शिराज़ चूँकि आलम व फाजिल लोगों का मरकज़ था, मगर तख्त व ताज के दावेदारों ने अफरा तफरी का बाजार गर्म कर रखा था। लिहाजा वो दिल बर्दाश्ता होकर शिराज़ से बगदाद रवाना हो गए। वहाँ मदरसा निज़ामिया में कई साल तक तालीम हासिल की। वो सूफ़ी दरवेश मंश सबसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे। बगदाद से वो सैर व सियाहत के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों में निकल गए, जहाँ वो हर तरह के लोगों से मिले। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 14 बार पैदल हज किया। इल्म से फ़राग़त के बाद आप मुतअद्दिद मुल्कों की सियाहत की। वो शाम, मिस्र, इराक़, अनातोलिया भी गए, जहाँ बड़े शहरों की ज़ियारत की, गाहकों से भरे पुररौनक बाज़ार देखे, आला दर्जे के फ़नून लतीफ़ा के नमूनों से महजूज़ हुए और वहाँ के उलमा और फ़नकारों से मुलाकातें की। आखिरकार वो जहादी सूफ़ियों के एक गिरोह में शामिल हो गए जो सलीबी जंगों में शरीक था। उनके साथ मिलकर उन्होंने जंगें लड़ीं। एक ऐसी ही जंग में वो जंगी कैदी बने और 7 साल इस कैफियत में गुजारे। एक ग़ुलाम की हैसियत से वो खंदके खोदने के काम पर मुतय्यन रहे। ममलूकों ने तावान अदा किया तो जंगी कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें सादी रहमहुल्लाह शिराज़ी भी शामिल थे। कैद से रिहाई के बाद सादी शिराज़ी यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस चले गए। वहाँ से मक्का और मदीना का रुख किया। 20 साल की तवील मुसाफत के बाद सादी शिराज़ी आखिरकार अपने आबाई वतन ईरान पहुँचे, जहाँ उन्हें अपने पुराने रफ़क़ा की सोहबत मुयस्सर आई। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि खरासान में उनकी मुलाकात एक तुर्की अमीर तग़रल से हुई, जिनसे बहुत जल्द गहरी दोस्ती हो गई। वो सादी शिराज़ी को साथ लिए सिंध गया, जहाँ उन्हें पीर पतर से मिलने का मौका मिला, जो ईरानी सूफ़ी शेख उस्मान मरौंदी के पैरोकार थे। इस सफ़र में वो बरे सग़ीर भी आए और वसी एशिया के ममालिक की भी सैर की, जहाँ वो मंगोल हमलों से बचे रहने वाले मुसलमानों से मिले। यही तग़रल बाद अज़ां सल्तनत दिल्ली की मुलाजमत में दाखिल हो गया। उसने सादी शिराज़ी को भी अपने यहाँ मदऊ किया। सादी शिराज़ी, जो सकाफ़तों की रंगारंगी के शायक थे, इस दावत पर लब्बैक कहते हुए चल पड़े और दिल्ली और गुजरात में जाकर रहे। उस दौर में उन्हें सोमनाथ के तारीख़ी मंदिर की सैर का भी मौका मिला। नाज़रीन, शेख सादी रहमहुल्लाह की किताबों में ज़्यादातर हिकायात बयान की गई हैं। याद रहे कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायतों में ज़िंदगी की हकीकतें छुपी हुई हैं। यूँ लगता है जैसे सीखने सिखाने और दास्तान गोई का हुनर भी शायद इन्हीं किताबों से परवान चढ़ा है। नाज़रीन, फ़ारसी ज़ुबान की चंद मशहूर तरीन किताबों में जो शोहरत शेख सादी रहमहुल्लाह की तसानीफ़ गुलिस्तान और बूस्तान को मिली, वो बेमिसाल है। शेख सादी को ज़ाती तौर पर गुलिस्तान बेहद अजीज़ थी। गुलिस्तान सादा अखलाकी हिकायतों पर मबनी नसर की वो बेहतरीन तसनीफ़ है जिसके मानों में एक जहां पोशीदा है। गुलिस्तान की हिकायतें इंसानों के दिलों को छू लेती हैं, आवाम और मुआशरे की बात करती हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है
کہ شیخ سعدی نے اس میں نہایت دل نشیں اور نرم انداز میں اخلاقیات کا درس دیا ہے، جو دلوں کو بوجھل نہیں بلکہ نصیحتوں سے آراستہ کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند اور ایران میں کئی 100 سالوں سے گلستان پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ دنیا کی بہت سی زبانوں جرمنی، فرانسیسی، ہندی، ترکی، گورمکھی اور پنجابی میں اس کے ترجمے ہوئے۔ انگریزی میں بھی گلستان کے متعدد تراجم ہوئے۔ ناظرین، آئیے شیخ سعدی رحمہ اللہ کی شہرا آفاق کتاب گلستان میں سے چند حکایتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک نیک بزرگ بغداد تشریف لائے تو اس نے ان بزرگ سے درخواست کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کی کہ اس کی جان لے لے۔ حجاج بن یوسف نے گھبرا کر کہا، حضور یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ بزرگ فرمانے لگے، اصل میں تمہاری رعایا اور تمہارے لیے یہ بہترین دعا ہے کہ تم خود اور تمہاری رعایا تمہارے ظلم سے بچ سکیں۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک حکایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جو اپنے حال میں مست بیٹھا تھا۔ بادشاہ اس درویش کے قریب سے گزرا لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا، اور یہ بات بادشاہ کو بہت ناگوار گزری۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بھیک منگے بھی بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں کہ انہیں معمولی ادب آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی ناگواری کا اندازہ کر کے وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بابا جی، ملک کا بادشاہ آپ کے قریب سے گزرا اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی عقیدت مندی اور نیاز مندی ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ادب سے سلام کرتے۔ درویش نے بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے بادشاہ سے کہو کہ ادب آداب کا خیال رکھنے کی امید ان لوگوں سے کرے جنہیں اس سے انعام حاصل کرنے کا لالچ ہو۔ اس کے علاوہ اسے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم جیسے درویشوں کا کام بادشاہ کا خیال رکھنا نہیں، بلکہ بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ تو نے سنا نہیں، بھیڑیں گڈریے کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ گڈریا بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھ، بادشاہی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر تو قبر کھول کر دیکھے تو یہ بات معلوم نہ کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا ہے زندگی میں کس مرتبے اور شان کا مالک تھا۔ وزیر نے درویش کی یہ باتیں بادشاہ کو سنائیں تو اس نے ان سے نصیحت حاصل کی اور فقیر پر مہربان ہو کر اس کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فقیر نے بے نیازی سے کہا، بس ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ میرے پاس آنے کی تکلیف پھر کبھی نہ اٹھانا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ درویش بولا، میری نصیحت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تو تاج اور تخت کا مالک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کہ عاقبت میں تیرے کام آئیں گی۔ یہ تاج اور تخت ہمیشہ تیرے پاس ہی نہ رہے گا۔ جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہ کے بعد تجھے ملا، اسی طرح تیرے بعد کسی اور کو مل جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نیکیاں کر لے اگر تو صاحب ثروت ہے آج، نیکیاں کر لے اگر تو صاحب ثروت ہے آج، کل نہ جانے کس کے ہاتھ آئے تیرا یہ تخت و تاج۔ ناظرین، حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ اپنے دل کو حرص اور لالچ سے پاک کر لینے کے بعد ہی انسان کو سچی راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو خدا ایسی جرت بخش دیتا ہے کہ وہ لاؤ لشکر رکھنے والے بادشاہوں سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ نیز یہ کہ مالدار شخص کے لیے سب سے زیادہ نفع کا سودا نیکیاں کرنا ہے۔ اخروی زندگی میں اس کے کام اس کا یہی سرمایہ آئے گا۔ جس مال پر دنیا میں غرور کرتا تھا اس میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکے گا۔ دوستو، اسی طرح کی ایک حکایت یوں نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کسی باغ کی سیر کو گیا، وہاں اپنے مصاحبوں کے درمیان وہ خوش و خرم بیٹھا جو اشعار پڑھ رہا تھا۔ ان کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ دنیا میں مجھ جیسا خوش بخت کوئی نہیں، کیونکہ مجھے کسی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک ننگ دھڑنگ فقیر اس طرف سے گزرا۔ وہ بادشاہ کی آواز سن کر رک گیا اور اونچی آواز میں ایسا شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اے بادشاہ، اگر خدا نے تجھے ہر طرح کی نعمتیں بخشی ہیں اور کسی قسم کا غم تجھے نہیں ستاتا، تو کیا تجھے میرا غم بھی نہیں ہے کہ تیرے ملک میں رہتا ہوں اور ایسی خراب حالت میں زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ آواز بادشاہ کے کانوں میں پڑی
تو اس فقیر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ دامن پھیلائیے، ہم آپ کو کچھ اشرفیاں دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر فقیر نے کہا کہ بابا، میں تو دامن میں بھی نہیں رکھتا۔ واقعی فقیر کا کرتا نہایت خستہ تھا اور اس کا دامن تار تار تھا۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ ایک لمحے کو جیسے لرز کر رہ گیا۔ بادشاہ کو اس پر اور رحم آیا اور اس نے اسے اشرفیوں کے ساتھ بہت عمدہ لباس بھی بخش دیا۔ فقیر یہ چیزیں لے کر چلا گیا اور چونکہ یہ مال اسے بالکل آسانی سے مل گیا تھا، اس لیے ساری اشرفیاں چند ہی دن میں خرچ کر ڈالیں اور پھر بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر اپنا دکھڑا پھر رونے لگا۔ کسی نے بادشاہ کو اطلاع کی کہ وہی فقیر اب محل کے اطراف گھومتا رہتا ہے اور آپ کو اپنی حالت پر متوجہ کرتا ہے۔ اس مرتبہ بادشاہ کو فقیر پر غصہ آیا، حکم دیا کہ اسے بھگا دیا جائے۔ یہ شخص بہت فضول خرچ ہے، اس نے اتنی بڑی رقم اتنی جلدی ختم کر دی۔ اس کی مثال تو چھلنی کی سی ہے جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ جو شخص فضول کاموں میں روپیہ خرچ کرتا ہے وہ سچی راحت نہیں پا سکتا۔ بادشاہ کا ایک وزیر بہت دانا اور غریبوں کا ہمدرد تھا۔ اس نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو ادب سے کہا کہ حضور والا نے بالکل بجا فرمایا ہے، اس نادان نے فضول خرچی کی ہے۔ ایسے لوگوں کو تو بس ان کی ضرورت کے مطابق امداد دینی چاہیے، لیکن یہ بات میں مروت اور عالی ظرف کے خلاف ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ حضور اس کی بے تدبیری کو نظر انداز فرما کر کچھ نہ کچھ امداد ضرور کریں۔ دوستو، شیخ سعدی سے منسوب اس حکایت میں دو امر غور طلب ہیں۔ ایک طرف تو فضول خرچی اور روپے پیسے کے سوچے سمجھے بغیر استعمال کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اسے غلط بتایا ہے، جبکہ مال و دولت رکھنے والوں کو کہا گیا ہے کہ جذبات میں آ کر نادان اور کم عقل لوگوں پر مال نہ لٹائیں، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر ضرورت کے مطابق ہی غریبوں کی امداد کریں۔ لیکن انہیں دھتکارنا درست نہیں ہے کہ وہ مالداروں کی طرف نہ دیکھیں تو کہاں جائیں گے۔ یہ حکایت بتاتی ہے کہ جو لوگ کسی کی بخشش اور خیرات کو بلا ضرورت اور ناجائز صرف کرتے ہیں، ایسی ہی تکلیف ان کا مقدر بنتی ہے۔ دوستو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایتیں بے حد مفید اور سبق آموز ہوتی ہیں، اور نہ صرف حکمرانوں بلکہ عوام کے لیے بھی ان میں نہایت مفید ہدایتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج لوگوں کے پاس ان حکایات کا مطالعہ کرنے اور ان کا تذکرہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ایک حکایت حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی میں ایک ایسا نگینہ جڑا ہوا تھا جس کی اصل قیمت کا اندازہ کوئی جوہری بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ نگینہ دریائے نور تھا اور رات کو دن میں بدل دیتا تھا۔ ایک مرتبہ سخت قحط کی صورتحال ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب حالات کی سنگینی کا مشاہدہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اس نگینے کو لوگوں کی مدد کے لیے فروخت کر دیا اور اس سے جو قیمت ملی اس سے اناج خرید کر لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رفقا کو جب اس نگینے کی فروخت کا علم ہوا تو اس میں سے ایک نے آپ سے کہا کہ ایسا بیش قیمت نگینہ آپ نے فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ مجھے بھی وہ نگینہ بے حد پسند تھا، لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لیتا کہ میری رعایا بھوک سے مر رہی ہو اور میں اتنا قیمتی نگینہ پہنے رکھوں۔ کسی بھی حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے اور جب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھے تو اپنا آرام بھول جائے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کریں اور ان کے سکھ کی خاطر اپنے آرام کو پس پشت ڈال دیں۔ ضروری ہے کہ حاکم عوام کو ان کی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کرے۔ عوام کی حفاظت، ان کی اخلاقی و دینی اقدار کو بہتر بنانا حاکم کی ذمہ داری ہے۔ وہ عوام کی بہتری کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے، اور ایک اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کو اپنا شعار بناتا ہے۔ لیکن دوستو، ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی ہدایت ہی کر دے، ورنہ موجودہ دور کے حکمران تو عوام کا خون پسینہ نچوڑنے میں مصروف ہیں، ان سے ایسی توقع کرنا بیکار ہے۔ ایک اور حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک وزیر نے بادشاہ کے خزانے کو بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ داناؤں نے کہا کہ جو شخص اللہ عز و جل کو ناراض کرے اس لیے کہ مخلوق اس سے راضی ہو، اللہ عز و جل اسی مخلوق کو اس کی تباہی پر معمور فرما دیتا ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ بھی کالے دانے کا وہ حشر نہیں کرتی جو کسی کا دل جلانے کے بعد اس دل جلے کے دل سے اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ گدھا تمام جانوروں میں سب سے زیادہ ذلیل ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ شکار کر کے کھانے والے شیر سے گدھا بہت تیز ہے۔ گدھا بدبخت ہونے کے باوجود چونکہ بوجھ اٹھاتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، اور مخلوق کو ستانے والا جانور بوجھ اٹھانے والے گدھے اور بیل سے بدتر ہے۔ بادشاہ کو اس وزیر کی کوئی بات پسند نہ آئی اور اس نے اسے قید خانے میں ڈلوا دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ کی رضامندی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک مخلوق کی دلجوئی نہ کی جائے۔ اگر اللہ عز و جل کی مہربانی چاہتے ہو تو مخلوق پر مہربان ہو جاؤ۔ جب وہ وزیر قید خانے میں تھا، اس کے پاس رعایا میں سے کوئی آیا اور اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ بازوؤں میں طاقت ہونے کے باوجود عہدے کے بلبوتے پر مخلوق کا مال ہڑپ کرنا صحیح نہیں۔ سخت ہڈی کو گلے سے تو نگلا جا سکتا ہے مگر وہ ناف میں پہنچ کر پیٹ کو ضرور پھاڑ دے گی۔ بدکار ظالم کے مرنے کے بعد بھی لعنت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب تمہیں طاقت دی ہے تو تم اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرو، نہ کہ ان پر ظلم کرو۔ ظالم کا انجام بہت برا ہے، اور ظالم بدبخت پر اللہ عز و جل کی لعنت ہمیشہ برستی رہتی ہے، اور ظالم کو اللہ عز و جل عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہمارے لیے نمرود، فرعون اور شداد کے لیے مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ظلم و ستم سے عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر نازل ہوا انہیں کہیں پناہ نہ ملی۔ دوستو، ایک دوسری حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور ان سے کسی علمی مسئلے سے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کے علمی مسئلے کا شافی جواب دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت محفل میں اور بھی کئی لوگ موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کا فرمان بالکل درست ہے، لیکن اس سوال کا یہ جواب بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات نہایت غور سے سنی اور اسے اجازت دی کہ وہ اس مسئلے کا جواب دے۔ اس شخص نے اپنی علمی قابلیت کی بنا پر اس مسئلے کا جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا یہ جواب پسند آیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو وہ اس شخص کو اس کی گستاخی کی سزا دیتا کہ اس نے اس کے جواب پر اعتراض کیا۔ عام دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بزرگوں کے آگے بولنے کو اخلاق سے گری ہوئی حرکت اور گستاخی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بجائے ناراض ہونے کے اس شخص کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے جواب کو سراہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ غرور و تکبر سے پاک تھے، اور جو شخص متکبر ہو وہ کسی دوسرے کی بات خواہ وہ بھلائی کی ہی کیوں نہ ہو سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس پر خواہ کتنی ہی بارش برسے اس پر پھول نہیں کھلتے، اور پھول تو اس زمین پر کھلتے ہیں جو عاجز ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب منصب کسی ماتحت کی بات جو بھلائی پر مبنی ہو اسے مان لے تو اس سے اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنی علمی قابلیت کو دوسروں سے اعلیٰ جاننا جبکہ علم کا محور و مرکز صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، غرور کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جل کو متکبر پسند نہیں اور وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، لہذا کسی کی اچھی بات کو قبول کرنے سے کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ظاہر ہے۔ حالانکہ وہ شہر علم کا دروازہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے شخص کی دلیل کو سراہا اور اسے قبول کیا۔ دوستو، آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایات کیسی لگ رہی ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
صدیوں سے اخلاقیات کا درس دیتی یہ روشن حکایات سعدی ہر دور کے لیے موضوع اور سود مند ہیں۔ ایک دور تھا کہ گلستان سعدی اور بوستان سعدی کو نصاب میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن اب تو ان کے نام سے بھی نئی نسل واقف نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت یوں بیان کرتے ہیں، عجم کے کسی بادشاہ نے ایک اعلیٰ پائے کا حکیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ حکیم کئی سال مدینہ شریف میں رہا، کوئی ایک شخص بھی اس کے پاس علاج کے لیے نہ آیا۔ ایک دن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس شکایت کے ساتھ حاضر ہوا، یہ خادم یہاں کے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے آیا، لیکن اتنی مدت گزرنے کے باوجود کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی اور نہ ہی علاج کے لیے کوئی بیمار میرے پاس آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا دستور یہ ہے کہ بلا تیز بھوک کھاتے نہیں، اور کھاتے وقت ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہنے کا راز یہی ہے کہ بلا تیز بھوک مت کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو اس سے ہاتھ کھینچ لو، انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، کسی غلہ فروش کے چند درہم ایک صوفی پر قرض ہو گئے۔ غلہ فروش ہر روز صوفی سے قرض کی ادائیگی کا تقاضا کرتا اور صوفی کو اچھی طرح ذلیل بھی کرتا۔ ایک دن صوفی کو اس کے ایک دوست نے کہا، یہ غلہ فروش تمہیں رقم کے تقاضے میں روز ذلیل کرتا ہے اور تم ٹال مٹول کرتے رہتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے، بہتر ہوتا کہ نفس کے تقاضے کو بھی آئندہ کل پر ٹال دیتے اور قرض کی مصیبت میں نہ پڑتے۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ وقتی پریشانی دور کرنے کے لیے قرض لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بقول شیخ سعدی، ایک شب ایام جوانی میں کچھ دوست باہم مل کر خوشگپیوں میں مصروف تھے کہ ہمارا ایک ہمدم بوڑھا بھی آ گیا۔ ایک نوجوان نے بڑے میاں کو خاموش پا کر کہا، آپ کس سوچ میں غلطاں ہیں، ہنسی ٹھٹول سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ بوڑھے نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، برخوردار، صبا کے جھونکوں سے جھومنا ان درختوں کو ہی زیبا دیتا ہے جن کی شاخیں پتوں سے لدی ہوئی ہیں۔ بوڑھا درخت جنبش کرے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ شب جوانی کی سحر ہونے پر ہوس کو سر کے نہا خانوں سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ میری جوانی دیوانی فضول کاموں میں ختم ہو گئی، فضول خواہشات نے مجھے دین سے غافل رکھا۔ وائے افسوس، کسی استاد نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، وائے حسرتن، وقت ختم ہو گیا اور کام ابھی باقی ہے۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ بڑھاپے میں کم از کم انسان کو لہو و لعب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زندگی کا انجام بہرحال موت ہے۔ اس فانی زندگی کے مقابلے میں غیر فانی زندگی کے لیے اچھے اعمال کرنا ضروری ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی حکایات میں منقول ہے کہ حضرت سعدی ایک قافلے کے ہمراہ بیابان قید طے کر رہے تھے کہ ایک پڑاؤ پر قافلہ رکا تو نیند کے غلبے نے ایسا مدہوش کیا کہ قافلے کی روانگی کا احساس نہ ہوا۔ ایک شتر سوار نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر جگایا اور کہا، کیا مرنے کا ارادہ ہے جو یوں غفلت کی نیند سو رہا ہے؟ یاد رکھ، قافلے سے بچھڑنے کی صورت میں اس لک و دک بیابان میں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ وقت کسی کی خاطر اپنی رفتار کم نہیں کرتا، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے غفلت کی نیند میں برباد نہ کر۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ سفر حیات کی نزاکتوں اور دشواریوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ بیابان قید کے غافل مسافر کی طرح ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ اعمال حسنہ کی برکتوں سے خالی دامن کی وجہ سے خسارے میں رہتے ہیں اور عاقبت میں نہ ختم ہونے والا عذاب ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ شیخ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ اس کے عزیز و اقارب رونے دھونے اور سینہ کوبی میں مصروف تھے۔ ایک مرد دانا نے ان کو اس حال میں دیکھ کر کہا کہ بجائے اپنے عزیز کے انجام سے آگاہ ہونے کے تم الٹا کام کر رہے ہو۔ یاد رکھو، بچہ پاک ہی آیا تھا اور پاک ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رونا تو اس بات پر آنا چاہیے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو پاک تھا، اور جب رخصت ہوں گا تو گناہوں کی ناپاکی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں گا۔ تجھے چاہیے کہ موت آنے سے پہلے اگلے جہان کی فکر کر تاکہ وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دوستو، یاد رہے کہ موت نہ ٹلنے والی حقیقت ہے جو ہر حال میں آ کر رہے گی۔ بہتر یہی ہے کہ حاصل زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اس میں فلاح آخرت ہے۔ شیخ سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز، روزے اور ذکر الہی میں محو رہنے والے شخص کے ہاتھ کہیں سے سونے کی اینٹ پڑی ہوئی لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے قلب کی ماہیت ہی بدل گئی۔ خدا کی یاد سے غافل ہو کر اب اس نے ہر وقت دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے
منصوبے بنانے شروع کر دیے، کبھی اعلیٰ شاندار محل، کبھی باغیچہ فردوس، کبھی بہترین طعام اور لباس فاخرہ، اور کہیں کچھ، اور غرض کے اس طرح کی سوچوں نے اس کی نیند حرام کر دی۔ اسی پریشانی حالی اور سوچوں میں گم وہ ایک دن جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں اس نے ایک شخص کو قبر کی مٹی سے اینٹیں بناتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دماغ پر چھائی ہوئی ہوس کی گرد چھٹی۔ اس نے سوچا، تو بھی کیسا احمق اور بے وقوف ہے، سونے کی اینٹ کیا ہاتھ آئی، تو اپنی عاقبت بھی بھول گیا۔ ہو سکتا ہے کل کو تمہاری قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح اینٹیں بنائی جائیں۔ اپنی عمر عزیز ضائع نہ کر اور سیدھی راہ اختیار کر۔ حاصل کلام یہ کہ دولت حاجات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حد سے زائد دولت انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے، اور یاد الہی سے غفلت میں پڑ کر انسان دنیاوی شور و شغب اور لہو و لعب میں ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف اپنی عاقبت خراب کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے۔ دوستو، شیخ سعدی کی ایک اور حکایت ہے۔ فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت کی بینائی کم ہو گئی۔ اندھے ہونے کے خیال سے وہ علاج کے لیے ایک حکیم کے پاس گئی اور کہا، حکیم جی، میری بینائی دن بدن کم ہو رہی ہے، برائے مہربانی میرا علاج کیجیے، ایسا نہ ہو کہ میں اندھی ہو جاؤں۔ اگر میری بینائی ٹھیک ہو گئی تو منہ مانگی دولت آپ کو ملے گی۔ خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن یاد رکھو بینائی درست نہ ہونے کی صورت میں ایک پائی بھی نہ دوں گی۔ اس شرط کو حکیم نے منظور کر لیا۔ ہر روز علاج کے لیے بڑھیا کے گھر جاتا، آنکھیں دھو کر دوا دارو ڈالتا، لیکن اپنی بد عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر روزانہ کوئی نہ کوئی چیز بڑھیا کے گھر سے چرا لاتا۔ حکیم کے مسلسل علاج سے بڑھیا کی بینائی تو ٹھیک ہو گئی، لیکن اس عرصے میں اس کے گھر کا مکمل صفایا کر دیا۔ ایک دن حکیم نے بڑھیا سے اپنی اجرت مانگی تو بڑھیا بولی، اجرت کیسی؟ تو نے میرا بھرا بھرایا گھر صاف کر دیا، ایک دن کا نہ چھوڑا، اور اوپر سے اجرت طلب کرتا ہے، میں تو تیری خبر جوتیوں سے لوں گی۔ حکیم نے بڑھیا کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بڑھیا کو عدالت میں طلب کیا اور سوال کیا کہ وہ حکیم کی اجرت کیوں ادا نہیں کرتی۔ بڑھیا نے سارا احوال قاضی کو سنایا اور کہا، بے شک میں نے اس سے معاہدہ کیا تھا کہ بینائی درست ہونے کی صورت میں منہ مانگی اجرت دوں گی۔ اس نے میرا علاج تو کیا، لیکن اب میرا حال اتنا ابتر کر دیا کہ پہلے تو میں ہر شے گھر کی دھندلی پاتی تھی، لیکن اب مجھے کوئی شے نظر نہیں آتی۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا در حقیقت اپنا نقصان کرنا ہے۔ ایک آیت میں شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں، حسن میمندی سے سلطان محمود غزنوی کے مصاحبوں نے دریافت کیا، آج سلطان نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ اس نے جواب دیا، یہ باہمی اعتماد کی بات ہے، وہ یہ تم سے چھپی نہ رہیں گی، لیکن جو کچھ سلطان مجھ سے کہہ دیتے ہیں آپ سے نہیں کہتے۔ یاد رکھو، سلطان کو مجھ پر بہت اعتماد ہے، میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں نہ بتاؤں گا تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ اعتماد کا بھرم رکھنا انسان کی توقیر میں اضافہ کرتا ہے اور بد اعتمادی ذلت و خواری کا باعث بنتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی فقیر نے بحالت مجبوری اپنے دوست کی کملی چرا کر فروخت کر دی۔ معلوم ہونے پر گرفتار ہو کر قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ قاضی نے شرعی حکم ہاتھ کاٹنے کا لگایا۔ کملی والے دوست نے سفارش کی اور کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ قاضی نے کہا، تیری سفارش اپنی جگہ، شرعی حد اپنی جگہ، اس فیصلے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ درست ہے، لیکن وقف مال سے چوری پر شرعی حد نافذ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، فقیر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور جو فقیروں کے پاس ہے وہ ضرورت مندوں پر وقف ہے۔ قاضی نے اسے چھوڑ دیا اور ملامت شروع کر دی، کیا تجھے ایک ایسے دوست کے گھر سے چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا ساری دنیا تجھ پر تنگ ہو گئی تھی؟ فقیر نے جواب دیا، آپ کو معلوم نہیں کہ دوستوں کے گھر میں جھاڑو پھیرنا دشمنوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے بہتر ہے؟ دوستو، اس حکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ دوست کے سامنے شرمندگی کسی دشمن کے سامنے ندامت سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں اور نیک پارسا درویش دوزخ میں ہے۔ اس نے اس کی وجہ دریافت کی کہ اچھے اور برے درجوں کا کیا سبب ہے۔ حالانکہ لوگوں کی نظر میں بادشاہ کو دوزخ اور درویش کو جنت میں ہونا چاہیے تھا۔ غیب سے آواز آئی، بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، جبکہ درویش بادشاہوں کی تقرب کو باعث خوشنودی تصور کرتا تھا۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کی ہی بنا پر بہشت اور دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کی ایک اور حکایت یوں منقول ہے کہ ایک خوش مزاج بوڑھے نے اپنی بیٹی کی شادی ایک سنگ دل موچی سے کر دی۔
उस संगदिल ने लड़की का होंठ ऐसा काटा कि उससे खून टपकने लगा। सुबह को लड़की को उस हालत में देखकर बूढ़े ने दामाद से कहा, ए संगदिल, तूने उसके होंठ चबाए हैं या प्यार किया है? वो बोटी तो नहीं है जो तो यूं चबाता रहेगा। अपनी इस आदत बद से बाज आओ और जिंदगी का मजा उठाओ। दोस्तों, इस हिकायत का हासिल कलाम ये है कि बुरी आदत से बचो, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, शेख सादी फरमाते हैं, एक शख्स किसी मस्जिद में इस तरह अजान देता कि सुनने वालों को नफरत हो जाती। मस्जिद का नेक दिल मुंतजिम नहीं चाहता था कि इस मौज़न को हटा दे और उसकी रोज़ी छूट जाए। उसने उस मौज़न से कहा, ए जवान मर्द, इससे पहले मौज़न की तनख्वाह 5 दिनार थी, मैं तुम्हें 10 दिनार पेश करता हूँ, तुम किसी और जगह चले जाओ। समझौते के बाद वो मौज़न मस्जिद छोड़कर चला गया। एक दिन सरे राह मुलाकात हुई तो कहने लगा, ए आका, ए अमीर, आपने मेरे ऊपर जुल्म किया कि 10 दिनार मुकर्रर करके मुझे इस जगह से अलहदा कर दिया, इसलिए कि मैं जिस जगह गया हूँ वो मुझे 20 दिनार दे रहे हैं कि मैं ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊं। मैं नहीं मान रहा हूँ। नेक दिल अमीर हंस पड़ा और बोला, हरगिज ना ले लेना, क्योंकि वो तो 50 दिनार देने पर भी आमादा हो जाएंगे। दोस्तों, हासिल कलाम ये है कि अच्छी आवाज़ हर एक को भाती है और बुरी आवाज़ बेजार कर देती है। शेख सादी की एक हिकायत है कि किसी के पास एक ऐसा गुलाम था जो हुस्न सूरत, दोस्ती और दयानतदारी के साथ बहुत अजीज था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से कहा, अफसोस मेरा ये गुलाम जिस हुस्न सूरत और नाजुक अंदाज का मालिक है, इतना ही जुबान दराज और बेअदब भी है। क्या अच्छा होता कि ये हुस्न सूरत के साथ हुस्न सीरत का मालिक भी होता। उस दोस्त ने कहा, ए भाई, जब तूने दोस्ती का इकरार कर लिया है तो इससे खिदमतगारी की तवक्को मत रख। जब आशिकी और माशूकी दरमियान में आ गई तो मालकी और ममलूकी खत्म हो गई। एक दूसरी हिकायत बयान फरमाते हैं कि किसी शख्स की खूबसूरत बीवी मर गई और बुढ़िया झगड़ालू सास महर की वजह से घर में मुकीम रही। मर्द उसकी बातों से बहुत रंजीदा होता, लेकिन उसके साथ गुजारा करने के अलावा कोई चारा ना था। एक दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बता अपने अजीज साथी की जुदाई में तेरा क्या हाल है? उस शख्स ने जवाब दिया, वो तो मर गई, मगर मैं झगड़ालू सास की वजह से जिंदा दरगोर हूँ। दोस्तों, हासिल कलाम ये है कि झगड़ालू इंसान बाइसे रहमत नहीं, बाइसे अजाब है। शेख सादी की हिकायत से एक और हिकायत पेशे खिदमत है। कहते हैं किसी बूढ़े ने एक खूबसूरत गौहर नामी नौउम्र लड़की से शादी कर ली। मोतियों की डिबिया की तरह उसको हर किसी की निगाह से छुपाता। शादी की रस्म निभाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद उसके वजूद में जवानी की तमाम तर खसूसियात मध्यम पड़ चुकी थीं। बुढ़ापा हर तरह से गालिब आ चुका था। दोस्तों से शिकवा किया, मेरे घर बार पर इस बेहया ने झाड़ू फेर दी है। नौबत मियाँ बीवी में यहाँ तक पहुंची कि हर वक्त घर में फितना फसाद रहता। आखिरकार झगड़ा बढ़ते बढ़ते काजी की अदालत में जा पहुंचा। काजी ने मामला यूं निपटाया, ए बूढ़े जवान, मलामत और बुराई करने से बस कर। लड़की की खता नहीं है, तेरा हाथ कांपता है तो तू मोती कैसे पिरो सकता है? दोस्तों, इस आयत का हासिल कलाम यह है कि बुढ़ापे में जवान राना लड़की से शादी करना हमाकत है और बाइसे फितना और फसाद है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, किसी बादशाह ने अपना एक बेटा किसी उस्ताद के सुपुर्द किया कि उसकी तरबियत ऐसी कर जैसी कि तू अपने लड़के की तरबियत कर रहा है। 1 साल की भरपूर मेहनत के बाद शहजादा वैसे का वैसा ही रहा, जबकि उस्ताद का लड़का कमाल और फसाहत में बुलंद मकाम पर पहुंच गया। बादशाह ने उस्ताद की गिरफ्त की और बहुत नाराज हुआ कि तूने अपना वादा पूरा ना किया है। उस्ताद ने कहा, ए बादशाह, तरबियत तो यकसा है लेकिन तबीयतें मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, हासिल कलाम ये है कि कलर ज़मीन हमेशा बंजर ही रहती है, चाहे लाख जतन किए जाएं। दोस्तों, याद रहे कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात की तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है। अलबत्ता हमने आपके लिए चंद चीदा हिकायात का इंतखाब किया है जो कि सबक आमूज़ भी हैं। मज़ीद हकायात भी आपके लिए बयान करते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, शेख सादी एक हिकायत बयान फरमाते हैं, एक अमीर लड़का अपने बाप की तुरबत पर बैठा हुआ एक फ़कीर के बेटे के साथ बहस कर रहा था कि मेरे बाप की कब्र का तावीज़ पत्थर का, कतबा रंगीन और फर्श पत्थर का और फिरोज़े की ईंटें इसमें जड़ी हुई हैं, जबकि तेरे बाप की कब्र सिर्फ कच्ची टूटी फूटी ईंटों पर मुश्तमिल है। फ़कीर के लड़के ने यह सुना और कहा, जब तक तेरा बाप इन भारी पत्थरों के नीचे से ज़रा भी हिलेगा, मेरा बाप जन्नत में पहुंच चुका होगा। हदीस के मुताबिक, जैसा कि फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
کہ فقراء کی موت ان کے لیے راحت اور اغنا کی موت ان کے لیے حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ فقراء کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اسے حسرت سے چھوڑ جائیں۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ بخشش کا دار و مدار کچی پکی قبر نہیں بلکہ اعمال پر ہے۔ شیخ سعدی کی ایک خوبصورت حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کوئی شخص حج کرنے نکلا، ہر 2 گام پر 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر آگے بڑھتا۔ سفر حج کی محویت میں اسے کسی بھی تکلیف کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، تیرا سفر سب سے زیادہ بابرکت اور موجب ثواب ہے، اس جیسا مبارک حج کسی نے بھی نہ کیا ہوگا۔ ابھی اسی وسوسے میں وہ محو ہی تھا کہ اللہ پاک نے اس کی دستگیری کی اور فخر و غرور کی وجہ سے گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک غیبی آواز کی صورت میں رہنمائی فرمائی۔ اے نیک بخت، اپنی نیکی پر غرور نہ کر، اس میں تیرا کیا کمال ہے اور تو کیا بڑا تحفہ لے کر راہ حق میں آیا ہے۔ یاد رکھ، عارضدہ دل کو آرام پہنچانا تیرے جیسی 1000 رکعتوں سے بہتر ہے۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ نفلی عبادت سے بہتر عارضدہ دلوں کو راحت پہنچانا اور غریبوں کی خدمت کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ٹڈا کسی شاخ پر بیٹھا سیٹیاں بجا رہا تھا۔ ایک گدھا قریب سے گزرا، ٹڈے کی سیٹیاں سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ٹڈے سے کہنے لگا، ٹڈے میاں، تمہاری آواز بڑی سریلی ہے، میں تو اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ تم کیا کھاتے ہو؟ بتاؤ، میں بھی وہی غذا استعمال کر کے اپنی آواز تمہاری طرح سریلی بنا سکوں۔ ٹڈا اپنی آواز کی تعریف سن کر بڑا خوش ہوا اور بولا، تم میرے دوست ہو، کبھی کبھی میں شاخ سے اچھل کر تمہاری گردن پر بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے پنگوڑے کا مزہ آتا ہے، تم اپنی گردن ہلا کر مجھے خوش کر دیتے ہو۔ آج تمہیں اپنی آواز سریلی بنانے کا خیال آیا ہے، بڑی اچھی بات ہے تو راز کی بات، لیکن میں تمہیں بتائی دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ راز کسی اور کو مت بتانا، تم خود اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ گدھے نے قسم اٹھا کر یقین دہانی کرائی کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گا، تو ٹڈے نے کہا، اوس کھایا کرو۔ گدھا یہ سن کر بہت خوش ہوا، سب کھانا پینا چھوڑ کر اوس چاٹنا شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں بھوک پیاس کی شدت سے مر گیا۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ جہالت ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی حکایات میں سے ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں، ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ دریا کنارے جا رہا تھا کہ اس کی بیوی دریا میں گر گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا مانگی، دریا میں ہلچل ہوئی اور فرشتہ ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو لے کر حاضر ہوا اور اس سے کہنے لگا، کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ لکڑہارے نے فوراً ہاں کر دی کہ ہاں، یہی میری بیوی ہے۔ فرشتے کو غصہ آیا اور کہنے لگا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لکڑہارا گڑ گڑا کر بولا، پہلے میری بات سن لو، پھر جو چاہے مجھے سزا دینا۔ فرشتے کی رضامندی پر لکڑہارا بولا، پچھلی دفعہ جب میرا کلہاڑا دریا میں گر گیا تھا تو تم نے مجھے اپنے اصلی کلہاڑے کی شناخت پر مزید 2 عدد کلہاڑے میری ایمانداری کے انعام میں دیے تھے۔ اب اگر میں پہلے والی لڑکی کو شناخت نہ کرتا تو تم دوسری لڑکی دکھا کر پوچھتے، میں اسے بھی شناخت نہ کرتا، پھر تم میری اصلی بیوی کو لے کر آتے اور میں اسے شناخت کر لیتا تو تم پہلی 2 بھی مجھے انعام کے طور پر دے دیتے۔ میں تو ایک کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، 3 کو کیسے برداشت کرتا؟ اس لیے میں نے جلدی سے پہلی پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ناظرین، اس حکایت کا حاصل کلام آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے اس حکایت کا حاصل کلام کمنٹ میں ہمیں لازمی بتانا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص کے کئی لڑکے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ باپ نے کئی بار انہیں سمجھایا لیکن ان پر کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے انہیں سبق سکھانے کے لیے کہ اتحاد میں کتنی طاقت ہے، انہیں پتلی پتلی ٹہنیاں لانے کو کہا۔ تمام لڑکے گئے اور ٹہنیاں لے آئے۔ ان کے باپ نے ان ٹہنیوں کو باندھ کر گٹھا بنایا اور لڑکوں سے کہا کہ وہ باری باری زور آزمائی کریں اور اس گٹھے کو توڑ دیں۔ ہر لڑکے نے اپنی اپنی جگہ بے حد زور آزمائی کی لیکن توڑنے میں ناکام رہے۔ اب اس نے اس گٹھے کو کھول کر ٹہنیاں علیحدہ علیحدہ کر دیں اور ایک ایک ٹہنی ہر ایک کو تھما کر توڑنے کو کہا۔ ہر لڑکے نے اپنے حصے کی ٹہنی آسانی سے توڑ دی۔ باپ نے کہا، میرے بیٹو، غور سے سنو، اگر تم ان ٹہنیوں کی طرح اکٹھے رہو گے اور تم میں ایکا رہے گا اور اتحاد ہوگا، یکجان ہو کر زندگی بسر کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو بھی اس حال میں تم سے لڑے گا تم پر فتح نہ پا سکے گا۔ اگر تم علیحدہ علیحدہ رہو گے تو آسانی سے مارے جاؤ گے۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ اتحاد میں بڑی برکت ہے۔
इत्तेहाद की बदौलत किसी कौम को बड़े से बड़ा दुश्मन भी नीचा नहीं दिखा सकता। शेख सादी रहमहुल्लाह की एक और हिकायत पेश खिदमत है। फरमाते हैं किसी गांव के रहने वाले एक शख्स ने काफ़ी अरसा परदेश में ज़िंदगी गुजारी। वापस आया तो वो गांव वालों पर अपनी धाक बैठाने के लिए उन्हें अजीबो गरीब बातें सुनाता। एक रोज़ कहने लगा, जिस वक्त मैं काबुल गया तो वहाँ मैंने ऐसी बुलंद छलांग लगाई कि एक बड़े ऊंचे दरख्त को फांद गया और उस दरख्त पर बैठे हुए तमाम परिंदे उड़ गए। अगर किसी को मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो काबुल जाकर तस्दीक कर सकता है। ये सुनकर एक दाना शख्स बोला, काबुल जाने की क्या ज़रूरत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये रहा ऊंचा दरख्त, लगाओ छलांग और इसको फांद जाओ। ये सुनकर शेखी बाज सन्नाटे में आ गया, लगा बगले झांकने। सब उस पर बिप्तियां कसने लगे। नाजरीन, हासिल कलाम यह है कि शेखी मारने का अंजाम शर्मिंदगी और नदामत के सिवा कुछ भी नहीं। शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, किसी बुजुर्ग से सवाल किया गया, तसव्वुफ की हकीकत क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, दानाओं का ऐसा गरोह जिसका दिल मुतमईन और सूरत प्रागंदा होती है, जबकि आज का इंसान वो मखलूक है जिसका दिल प्रागंदा और ज़ाहिर मुतमईन है। नाजरीन, मालूम हुआ कि इत्मीनान कल्ब एक ऐसी नेमत है जो बहुत कम हासिल होती है। लाख खजानों का मालिक होकर भी इंसान इत्मीनान कल्ब से महरूम रहता है और एक मुफलिस इससे मालामाल होता है। नाजरीन, शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, किसी मुस्तनद आलम का किसी बेदीन से मुनाजरा हो गया। किसी भी दलील से बेदीन मुतमईन ना हुआ। आलिम हारने के बाद दिल गिरफ्ता घर वापस आ गया। किसी ने पूछा, इतने बड़े आलिम होकर भी उसे किसी दलील से तुम मुतमईन ना कर सके, क्या वजह है? उसने कहा, मेरा इल्म तो कुरान व हदीस और बुजुर्गों के अक़वाल हैं, वो ना उनको मानता है और ना ही सुनने को तैयार है, फिर उसके कुफ्र की बातें मेरे किस काम की? हासिल कलाम ये है कि ईमान की बातें काफिर की समझ से बालातर है। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।